के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको पास्टर सरफराज रहमत का सलाम पहुंचे। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूं फेसबुक के लिए भी, उस पर जो लोग हमें देखते हैं, और मैं प्यारी बहन के लिए, भाई के लिए भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने फेसबुक पे हमें बहुत फॉलो किया और आज वो हमारे साथ चर्च में मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि हमें नहीं मालूम कि कितने हजार लोग हमें इस वक्त फेसबुक पे सुन रहे होते हैं, और एवरी टाइम जब मैं देखता हूँ फेसबुक के ऊपर तो थाउजेंड्स के अंदर हमारी जो फॉलोइंग है वो बढ़ रही है, और इस वक्त हम 7.2K की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने शुरू किया था 2-3 से, और आज शुक्र है खुदा उनका, इसमें आगे हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन इस वक्त दुनिया के अंदर जो कलाम सुना जा रहा है वो चर्चेस की बनिस्बत ज्यादा सुना जा रहा है। और मैं समझता हूं कि एक जो मैंने सर्वे देखा अपनी वीडियोस के मुताबिक, आपको मैं बताऊं कि मैं उसको जब देख रहा था तो उसमें हमारी जो वीडियोस ज्यादातर देखते हैं, आपके लिए खुशी की खबर होगी कि नौजवान जो 25 से लेके 35 एज के दरमियान है वो सबसे ज्यादा वीडियोस हमारी देखते हैं, और फिर ये जो 35 से 45 वाले हैं वो देखते हैं, और फिर 45 से 55 और 60 तक, ये पूरी एक्चुअली फेसबुक देता है कितनी उम्र वालों ने इस चीज को देखा है, तो वो फिर हमारे कम से कम नंबर होते हैं। जो ज्यादा ओल्ड एज हो गए हैं वो कम वीडियोस देखते हैं, लेकिन नौजवान इस वक्त, जो खुशी की बात है जो मैंने फील किया वो ये है कि नौजवान इस वक्त खुदा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आइए जरा नौजवानों के लिए जोरदार तालियां। ये मैंने फेसबुक का आपको रिकॉर्ड बताया जो हमारे ऑलरेडी मौजूद है, और सबसे ज्यादा हर दफा जब वीडियो देखी जाती है टॉप पे नौजवानों का होता है जो 25 से 35 साल के अंदर होते हैं, वो सबसे ज्यादा खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। सो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इस वक्त जीसस फैमिली चर्च के अंदर भी हमारे पास तकरीबन 25 के करीब स्टूडेंट हैं जो कि बकायदा बाइबल कॉलेज से पढ़ रहे हैं, और आपके लिए खुशी की खबर यह है उसमें भी नौजवान ज्यादा है, ज्यादा एज वाले कम है, लेकिन शुक्रगुजारी करते हैं ज्यादा एज वालों के लिए भी। लेकिन हम बताना ये चाह रहे हैं कि नौजवान नस्ल इस वक्त खुदा के कलाम को सीखने के लिए ज्यादा आगे बढ़ रही है। एक दिन यहां से चर्च में से निकल रहे थे तो हमें कुछ चर्च के इंतजामिया के लोग, उस दिन वो भी अंदर मीटिंग में थे, तो निकले तो उन्होंने देखा कि आपके चर्च के अंदर नौजवान बच्चे बहुत ज्यादा हैं। तो मुझे खुशी हुई, वो खुश थे इस बात से कि जीसस फैमिली चर्च के अंदर नौजवान बच्चे आपके पास बहुत ज्यादा हैं। हालांकि ये 400-500 लोगों का चर्च है, और हमारे पास जो बच्चे हैं तकरीबन उनके बराबर हैं। सो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, ये 40-50 लोगों के अंदर भी नौजवान ज्यादा है। तो हमारा जो लोकल चर्च डच चर्च है वो भी इस फिगर को देख के बड़ा खुश हुआ था। सो बताना ये चाहता हूं कि आपके लिए खुशी की खबर है कि आप खुदा की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये आपके लिए मैं समझता हूं कि एक अच्छी खबर है। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपके दिल अपनी तरफ लगा रहा है, और मैं समझता हूं कि आपके आने वाले दिन बहुत रोशन है। आमीन। आइए खुदा यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। पाम संडे आप सबको मुबारक हो। सबसे पहले पाम संडे आप सबको मुबारक हो। थैंक यू जीसस। बहुत सी बातें यहां से लुइस भाई ने बताई हैं और आपने सुनी भी हैं, लेकिन आज ये खूबसूरत वीक जो स्टार्ट होने जा रहा है, यीशु मसीह की खिदमत का जो 33.5 साल उन्होंने खिदमत की इस दुनिया में, जमीन के ऊपर, उसका ये आखिरी हफ्ता था, और इसको होली वीक या पैशन वीक भी कहते हैं। और इस वीक के अंदर सबसे ज्यादा पेशेंट गोइयां जो हैं वो प्रोफेसीज जो है वो कंप्लीट हुई थी। यानी कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह किसी भी पेशेंट गोई को या कहीं भी बात को जो नबियों के सहीफों में या ज़बूरों में कही गई थी, किसी को भी वो ऐसे अधूरा छोड़ना नहीं चाहते थे। उसका एक एक लफ्ज और एक एक नुक्ता और एक एक शोशा जो उसकी बाबत लिखा गया, कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने छठे कलमे में कहा, इट इज फिनिश। जो मैंने शुरू किया था आज मैंने उसे तमाम किया है। लोग बहुत सी चीजें शुरू करते हैं, लेकिन जब फिनिशिंग वेल नहीं ना होता तो फिर आपका काम अधूरा रह जाता है।
फिनिशिंग वेल का मतलब ये है काम तो अच्छा शुरू कर लेने हैं लेकिन उसका एंड अच्छा नहीं होता तो फिर उसमें तिश्नगी रह जाती है ना, तिश्नगी कहते हैं कमी रह जाती है। तो जब ये तिश्नगी रह जाती है तो फिर तमाम वो हम नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि इट इज फिनिश, यानी जिस काम को मैंने शुरू किया था उसको मैंने सही तौर पे खत्म किया। लेकिन सुनिए खुशखबरी क्या है इसमें, कलीसिया को खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह की वो दिलेरी दी है जो फिनिशिंग वेल करने की ताकत और कुव्वत रखती है। बोलिए आमीन। इसलिए आप कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं। हालेलुया। आपको पता है जिसने फिनिश वेल किया है वो कौन है? बादशाहों का बादशाह। और नंबर 1 सुनिए, वो कलमा खुदा है। आमीन। वो क्या है? कलमा खुदा। और जब वो कलमा खुदा है तो गौर से सुनिए, उसने हमें भी महज आदम के तुखम वाला इंसान नहीं रहने दिया, बल्कि उसने हमें भी कलमे से नए सिरे से गुस्ल देकर अपने बेटे के हम शक्ल बना लिया। हालेलुया। तो ऑर्डिनरी रहे हम लोग? ऑर्डिनरी साहब नहीं ना। जैसे बेटा कलमे की पैदाइश है, सुनिए आप और मैं भी कलमे की पैदाइश है। बोलिए आमीन। हैं? और ये कहां लिखा हुआ है? किसी को पता है ये कहां लिखा हुआ है? ये पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है कि तुम फानी तुखम से नहीं। क्या लिखा है? तुम फानी तुखम से। बोलिए तुम फानी तुखम से नहीं। फानी तुखम केड़ा होता है? जेड़ा फना हो जाए। लिखा है तुम गैर फानी तुखम यानी खुदा के कलाम के वसीला से नए सिरे से क्या हो गए जी? पैदा हो गए। तो फिर आपकी शनाख्त तब्दील होगी ना। जिस तरह यीशु नहीं मर के खत्म हो गया, इसी तरह हम भी अगर जिस्म में इस दुनिया से चले भी जाएंगे ना, सुनिए हमारी भी स्टोरी खत्म नहीं होगी, हमारी स्टोरी का भी शुरू होगा। हालेलुया। हालेलुया। है ना मजे की बात। फिर दिल करते ना पाम संडे मनाएं। हालेलुया। फिर दिल करते ना डालियां हिलाएं। हालेलुया। फिर दिल करते ना खुदाओं के लिए हम गाएं बजाएं नाचें झूमें और खुदाओं के लिए अपने आप को दूर दराज से भी उसके कदमों में लेके आएं। और जब आप ऐसा करेंगे, कलाम लिखा है, बाप कहेगा ऐ मेरे बेटे जिस तरह मैं यीशु से खुश हुआ था मैं तुझसे भी खुश हूं। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां खुदाम के लिए बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा वफादार खुदा हूं। उसने कहा तुम बेवफा हो जाओ, मैं फिर भी क्या हूं? वफादार हूं। बोलिए मैं फिर भी वफादार हूं। मेरा एक दोस्त है बिशप, बड़ा मेरा प्यार है उनके साथ। वो अक्सर कहते हैं कि बाप जो होता है ना, गौर से सुनिएगा, बाप जो होता है वो अपनी जेब में बच्चों की माफियां लेके घूमता है। अपनी जेब में बच्चों के लिए माफी लेके घूमता है। इसका मतलब क्या है कि बाप और बेटे का रिश्ता कभी नहीं टूटता। कभी बाप नाराज थे, कभी बेटा नाराज, लेकिन माफी हर वक्त जारी रहती है। ये क्रिश्चियन लाइफ है हमारी। हम जब तक इस दुनिया में हैं हमने एक दूसरे को माफ, दुआ रुबानी में भी खुदा ने आपको और मुझे यही सिखा दिया। आमीन। और आपका आसमानी बाप भी, जमीनी बाप बेटे का भी यही रिश्ता है। एक दूसरे को गलतियां होंगी ने, हम एक दूसरे को माफ करते करते आसमान की भाषा में एंटर हो जाएंगे, फिर उसे कोई गलती नहीं होगी। लेकिन होड़ गया, लिहाजा माफी नामा रखा करो। माफी नामा अपने पास रखा करो, जहां झुकना पड़े वहां झुक भी जाए। ये जो है ना, ये जो तस्वर है गधे का, अभी हमारे प्यारे बेटे लुइस साहब बता रहे थे कि ये हलीमी का निशान है। यही है ना। हाँ। कलाम सबसे बड़ा काम पता है जो हमारी जिंदगी में करता है? वो क्या करता है? वो हलीम बनाता है। अगर किसी को टूटना नहीं ना आया या झुकना नहीं आया, इसका मतलब अभी तक उसके गर्दन में सरिया है। और खुदा सरिया निकालकर हमें जब इस मकाम पे लेके आता है ना, फिर वो कहता है आजो बेटा मैंने तेरे लिए जगह तैयार कर ली, आजा ऊपर चले। फिर वो हमें ले जाएगा, इसलिए कि उसने हमें फिनिशिंग वेल करवाना है। आमीन। उसने हमें इट इज फिनिश करवाना है। और ये हमसे नहीं होना, ये उसने कराना है। किसने? जिसने हमें इस रेस में खड़ा किया है। लिखा है रेस में दौड़ने वाले तो सब ही हैं, लेकिन इनाम
ایک ہی لے جاتا ہے. آپ وہ ہیں جو انعام لے کے جانے والے ہیں. آئیے خدا ان کے کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا باب نمبر 21. گڈ فرائیڈے بہت جلد آنے والا ہے. اس سے پہلے پام سنڈے ہے. ہلیلویا. متی کی انجیل 21واں باب اور آیت نمبر میں پہلی سے پڑھوں گا. یہاں پہ لکھا ہے, غور سے سنیے گا. اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا, اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ, وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے, انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ. اور اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہنا خداوند کو ان کی ضرورت ہے. آپ اندازہ کریں کہ خدا کا کنٹرول زندگیوں پہ ہے کہ نہیں. یہاں پر کنٹرول سیکھیں ذرا. آپ کے گھر میں ایک گاڑی ہو, آج کے دور میں اس وقت گدیاں ان کی گاڑیاں تھیں, ان کے ٹرانسپورٹ کا ذریعہ تھی نا, گھوڑے تھے, گدیاں تھے. اور آپ کے گھر میں کوئی انٹر ہو, نوک کرے ہو, آپ کو کہے سر جی اپنی گاڑی کی چابی دے دو. بھائی ہو یو آر, کیسے چابی دے دیں؟ نہ میں آپ کو جانتا نہ مجھے جانتے, میں چابی آپ کو کیسے دے دوں؟ کنٹرول آپ کی زندگیوں پر خدا کا دیکھیں. میں غور کر رہا تھا اس بات کے اوپر. ہم لوگ بہت کچھ بننا چاہتے ہیں, بہت کچھ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, لیکن سنیے آپ کسی کے کنٹرول کے نیچے ہیں. جب اس نے کہہ دیا ایسا ہوگا تو ایسا ہی ہوگا. اس نے کہا جا کر اس سے کہنا کہ خداوند کو اس کی کیا ہے کچھ بولے آپ کو. سنیں ذرا آگے کیا لکھا ہے. لکھا ہے وہ فل فور انہیں بھیج دے گا. یہ لفظ سنیے, وہ فل فور انہیں بھیج دے گا, بغیر کسی حال حجت کے, آرگومنٹ کیے بغیر. سر جی میری تو گاڑی بہت مہنگی ہے, میرا تو خچر ہی بڑا مہنگا ہے, میرا تو گدھا ہی بڑا مہنگا ہے, تو اس کو بڑا پال پوس کے رکھا ہوا ہے, آپ تو اس کو کیا کر دو گے, خراب کر دو گے. بھائی یہ میری ساری زندگی کی وہ ہے, جمع پونجی ہے. لیکن کلام کہتا ہے جب خداوند نے اس پر ہاتھ رکھ دیا فل فور وہ انہیں بھیج دے گا. اور آگے کیا لکھا ہے, اس لیے کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا, کیا لکھا آگے جی, پورا ہو. ابھی آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھوایا گیا ہے, زکریا 9:9. یہ وہی تھا, نبی نے کہہ دیا تھا تو وہ تو منوان پورا ہونا تھا. آگے سنیے, سیون کی بیٹی سے کہو, یہ ہے وہ جو پیچھے پڑھ کے آئے ہو آپ, زکریا 9:9 میں. کیا نبی نے کہا تھا, سیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے, بلکہ لادو کے گدھے پر, بچے پر. بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا, اور گدھے اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا. اور بھیڑ کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے, اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں. اور بھیڑ جو اس کے آگے پیچھے چلی جاتی تھی, پیچھے چلی آتی تھی, پکار پکار کر کہتی تھی, ابن داؤد کو ہوشنا, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے, آل میں بالا پر ہوشنا. یہ جو آتا ہے یہ کس کے نام پر آتا ہے, بولیے خداوند کے نام سے آتا ہے. بائبل کہتی ہے لوگ اپنے نام سے بھی آئیں گے, لیکن یہ خداوند کے نام سے آتا ہے. نبی والا پڑھواؤں گا آپ کو. اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں سبولی ہلچل پڑ گئی. اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے. اب لوگ پریشان ہیں, یہ کون ہے جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ کون ہے. پورے یروشلم کے اندر لاکھوں کے حساب سے لوگ اس وقت جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی سالانہ پاس اوور یعنی ایسی قربانی ہوتی ہے جس میں بنی اسرائیل قوم مصر کی غلامی سے نکلی تھی. اور اتفاق کی بات یہ ہے, یہ چونکہ گھوم کے آتا ہے دن, اور پیر والے دن اسرائیل کی بھی پاس اوور ہے اور ہماری سنڈے کو ہے. اس طرح یہ تقریباً 1 ویک کے وقفے میں اس دفعہ آ گئی ہے. پیر کو ہمارا آفس بند ہے, ہم نے کام پہ نہیں جانا, ہمیں اسرائیلی چھٹی ملی ہوئی ہے, کیونکہ میری کمپنی اسرائیل کی کمپنی ہے. منڈے کو ان کا پاس اوور ہے,
اور انہوں نے پوری کمپنی کو چھٹی دی ہے. تو اسرائیل اور کرسچینٹی کی جو اس وقت پاس اوور کی عید ہے وہ ایک ہفتے کے گیپ میں بالکل برابر آ گئی ہے. تو یہ چونکہ سورج کے اس کے حساب سے چلتے ہیں تو اس لیے ان کی جو وہ ٹرن پورے ایئر چلتا ہے تو اس طرح وہ آتی ہے. جی آگے لکھا ہے اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے. اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے. ہیکل میں کیا ہو رہی تھی جی؟ خرید و فروخت. یہ بہت ڈینجرس ایک لمحہ ہے جہاں خدا کے گھر کے اندر خرید و فروخت ہو رہی ہے. اور یہ اس وقت نہیں ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے. کسی شخص نے کہا کہ چرچ آج کل بزنس ہاؤس بن گیا ہے. لوگ یسوع کا نام لے کے لاکھوں لاکھ روپیہ اکٹھا کرتے ہیں اور اپنی پرسنل لائف کے اوپر سپینڈ کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑے رچ ہو گئے، بڑے امیر ہو گئے، بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، محل بنا لیتے ہیں. ابھی میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے وہ ذکر کر رہے تھے کہ لوگوں کے پاس 1 کروڑ روپے کی گاڑی کیسے آ جاتی ہے. میں اور ہے مشنری، ادھر سے آتا ہے پیسہ، ادھر اپنے گھر، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں خرید لیتے ہیں. اور جس کام کے لیے ہے اس پہ 10% بھی لگائیں تو بہت ہے، وہ بھی نہیں لگاتے، کھا جا میرے سارے. تو میرا گھر کیا بنا دیا انہوں نے؟ خرید و فروخت کر رہے تھے اور ضرورت کے تختے، لکھے زرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دی اور ان سے کہا، لکھا ہے میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا. یہ نہیں بناتے ہو. جب خدا کا گھر ڈاکوؤں کی کھو بن جاتا ہے تو سنیے، سب سے پہلی جو چیز آپ کے اندر سے اٹھتی ہے نا چرچ کے اندر ہے، سنیے جو غور سے میں بات کرنے لگا ہوں، the presence of God آپ کے گھر سے، یعنی خدا کے گھر سے اٹھ جاتی ہے. خدا وہاں نہیں آتا، presence of God اٹھ جاتی ہے. پھر ہم تنہا رہ جاتے ہیں، زندگیاں روکھی اور سوکھی ہو جاتی ہیں. اور جہاں سے خدا کی پریزنس آف گاڈ اٹھ جائے، اسی کلام میں لکھا ہے 14 باب یوحنا کی انجیل میں، تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. تو آگے لکھا، اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا. لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشنا پکارتے دیکھا تو آگے کیا لکھا ہے، خفا کر اس سے کہنے لگے، تو سنتا ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ تو سنتا ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے یہ جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ اس مسیحا کے لیے کہہ رہے تھے جس کا وہ انکار کر رہے تھے، لیکن لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مسیحا وہی ہے جس کا ہم یہ استقبال کر رہے ہیں. جو کرسیوں کے بھوکے ہوتے ہیں، جو عہدوں اور ٹائٹلز کے بھوکے ہوتے ہیں، جو بڑے اور چھوٹے کے بھوکے ہوتے ہیں، بڑا ہم میں سے کون ہے، چھوٹا ہم میں سے کون ہے، ٹائٹل کس کو کیا ملا ہے، سنیے ان کی نظریں ہمیشہ انسانی وسائل پر لگی رہتی ہیں. لیکن جن کی نظریں خداوند پر لگتی ہیں وہ پیشن گوئیوں کو بھی جانتا ہے اور وہ خداوند کی آواز کو بھی پہچانتا ہے. تو آج میں جو ٹاپک آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کو ریلائز کرائے گا کہ کس طرح سے ہم خدا کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. آگے لکھا ہے، تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا ہاں. یسوع نے انکار نہیں کیا، اس نے کہا ہاں میں سنتا ہوں یہ کیا کہتے ہیں. کیونکہ یسوع کو تو پتا تھا ہوا ہے، یسوع کو معلوم ہے میں کون ہوں. لیکن جو سمجھ رہے ہیں کہ یسوع وہ نہیں ہے جس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، یسوع کو معلوم ہے میں کون ہوں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں. اور آگے کیا لکھا ہے، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا؟ ان سے کہہ رہا ہے جو شرح کے عالم ہیں، جو اسکالرز ہیں، ان سے کہہ رہا ہے کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا
کہ خدا نے بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا ہے، اور وہ انہیں چھوڑ کر شہر سے بیت انیا میں گیا اور رات وہیں گزاری۔ جب وہ ڈھیٹ لوگ ہو جاتے نا، خدا نے کہا انہوں چھڑ دیو، انہوں نے حالتے چھڑ دیو۔ جب لوگ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، گھمنڈی ہو جاتے ہیں، اپنے آپ میں وہ کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، سنیے، جہاں انسان کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، جہاں انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، آئی ایم سم تھنگ، خدا کہتا ہے، یسوع مسیح نے کہا خدا نے انہیں چھوڑ دیا ان کے حال پہ، یسوع انہیں چھڑ کے چلا گیا۔ آج کل میرے بچے ایک سیریز دیکھ رہے ہیں، دا چوزن۔ کبھی کبھی میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ اس میں جو اچھی چیز مجھے لگتی ہے نا، وہ پتہ کیا ہے کہ جب یسوع لوگوں سے بات چیت کرتا تھا تو بیچ میں فقی اور فریسی آ کے انٹرفیئر کر جاتے تھے، اور جب انٹرفیئر کرتے تھے خداوند انہیں 2-4 دفعہ سمجھاتا، نہیں سمجھتے نا تو پھر خداوند تھوڑا سا مسکرا کے ایسے جیسے ظاہر وہ تو ٹائٹل ہے، وہ کسی نے اس کا کریکٹر کیا ہے، تو وہاں سمجھانے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ جیسے ہی وہ نہیں سمجھتے نا، پھر خدا وہاں سے چل کے پھر آگے نکل جاتا تھا۔ یہی بات یہاں پہ لکھی ہے، خداوند نے چھوڑ دیا، پھر آگے نکل گیا۔ آج کے کلام کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے کنیکٹڈ ود گاڈ، یعنی خدا کے ساتھ کنیکٹ رہنا، اس کے ساتھ منسلک رہنا، اس کے ساتھ جوائنٹ رہنا۔ اور جو اس کے ساتھ اس طرح کنیکٹ رہے گا، سنیے، وہ اس کی پروفیسیز کو بھی جانے گا، وہ اس کے آنے والے وقتوں کو بھی جانے گا، اور وہ آنے والی باتوں کو جو ہونے والی ہے وہ بھی ان کو جانتا رہے گا۔ لیکن جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ پا چکا ہوں، اب مجھے نہ چڑھ جانے کی ضرورت ہے، نہ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے خدا کے ساتھ رابطے کی ضرورت ہے، میں سب کچھ جان گیا ہوں۔ سنیے، میں جب اس کلام کی تیاری کر رہا تھا تو مجھے پاکرو نے ایک چیز سکھائی، ذرا پوچھنا اپنے آپ سے بھی اور کلیسیا سے بھی کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ لوگوں نے کیا کھایا تھا، کوئی بتا سکتا ہے؟ نہ تو مجھے یاد ہے نہ تینوں یاد ہے۔ خدا کہنا پتر اپنے آپ نے بھی پوچھ لیں تو کلیسیا نے بھی پوچھ لیں۔ 3 دن پہلے والا یاد نہیں تھے، ایک دم یہ کہاں یاد ہوگا؟ میں نے کہا بات تو صحیح ہے خدا۔ تو پھر خدا نے کہا بیٹا اس کو یاد رکھنے کے لیے، سنیے، اس کو یاد رکھنے کے لیے ایسے رہنا پڑے گا، جڑے رہنا پڑے گا۔ ایورٹ صاحب کہہ رہے ہیں جڑا رہنا پڑے گا، کنیکٹڈ ود گاڈ۔ جب تک آپ اس طرح نہیں رہیں گے، اس لیے کلام میں لکھا ہے جمع ہونے سے باز، کیا لکھا ہے؟ جمع ہونے سے باز۔ کیوں جمع نہ ہونے سے باز؟ اس وجہ ہے کہ تم لوگ جب جمع ہوگے نا، تم یسوع کی باتیں کرو گے، اور جب یسوع کی باتیں کرو گے تو آنے والے وقتوں کی تمہیں خبر رہے گی آگے کیا ہونے والا ہے۔ آج ہم دیکھیں جو کچھ بھی پیچھے ہو گیا، فقی فریسی ہوں، چاہے یروشلم والے ہوں یا یہودی ہوں، جتنے بھی ہوں، آج جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یار انہوں نے تو اپنے خداوند کو رد کر دیا، انہوں نے تو مسیح کو بھول گئے، یہ کر دیا وہ کر دیا، سنیے غور سے، ہمارے لیے اسی 21 باب کو چھوڑیے، 24ویں باب میں آ جائیے۔ 24ویں باب کو میں دیکھ رہا تھا، وہ ہمارے لیے بھی ایک پیشن گوئی ہے۔ 24ویں باب میں لکھا ہے کہ یسوع جب یروشلم میں آئیں گے تو اس کی بھی ایک پیشن گوئی ہوئی ہے کہ یروشلم کی بربادی ہوگی تو ایک مرتبہ پھر خداوند یروشلم میں آئیں گے۔ شاگرد کہتے ہیں خداوند یہ باتیں کب ہوں گی؟ دیکھیں یہاں پہ لکھا یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگردوں کے پاس ہے تاکہ اس کی عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جواب ان سے کہا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ اور لکھے جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے الگ سے پاس آ کر کہا ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا خبردار، یہاں سے بات سننے والی ہے، خبردار کوئی تم کو گمراہ، اس وقت بھی تو لوگ گمراہ ہی ہوئے تھے نا، مطلب ہے
اگر اس وقت کے لوگ گمراہ ہو گئے تھے تو آج کے لوگ بھی جو وقت آئے گا تو گمراہ ہو جائیں گے. وہ بھی تو گمراہ ہی تھے نا جو خدا کو نہیں پہچان لے. گمراہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے راستے سے بھٹک جائے. انہوں نے بھی اپنے مسیح کو نہ پہچانا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ خدا کا گھر دعا کا گھر تھا. انہوں نے دعا کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا تھا. اگر ہم بھی خدا کے گھر کو ڈاکو کی کھو بنائیں گے، اب خدا کے گھر سے آپ مطلب کیا لیتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو فسنٹ کیری کی بلڈنگ ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ ڈاکو کی کھو بن گئی ہے؟ ہمارا اپنا یہ والا مقدس جو سارا دن پتہ نہیں کون کون سی فکریں، دنیا کی ساری رغبتیں، خواہشیں، دنیا کے سارے معاملات ہم اپنے باڈی میں ڈالتے رہتے ہیں. یہ ہے خدا کی ہیکل، سر سے لے کے پاؤں تک ہم سب کچھ اس میں ڈالتے رہتے ہیں. ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں، ہم دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. اس ساری فکروں کے اندر ہم اپنے خداوند کو اور دعا کے گھر کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی مجھے تھوڑی دیر سائلنس میں بیٹھ کے خدا کے ساتھ رابطہ بھی اپنا بحال کرنا ہے. اگر زندگی میں کبھی ایسا چل رہا ہے تو کائنڈلی تھوڑی دیر اپنے کام کو سٹاپ کیجئے. تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے خدا سے کہیں، خدا مجھے دیکھ، میں کہیں گمراہی کی طرف تو نہیں بڑھ رہا. کل اگر اس قوم کے لوگوں نے مسیح کو نہ پہچانا اور کل آنے والی جو ہزار ثانیہ اور جو خدا تیری آنے والی سیکنڈ کمنگ ہے، کہیں میں بھی راہ سے گمراہ ہو کر بھٹک کر غلط راہ پہ نہ چلا جائیں. خدا میں اپنے آپ کو تھوڑی دیر سٹاپ کر کے تجھ سے رہنمائی چاہتا ہوں. خدا تو مجھے وہ رہنمائی دے. بلیو می، خدا نے کہا میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. آمین. آپ کی مدد کرے گا. جب اس نے کہہ دیا ہے کہ میں تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے اکیلا نہ چھوڑوں گا، تو بلیو کرے وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. یہ جنگ اس نے، یہ سفر اس نے شروع کرایا ہے تو وہ ختم بھی وہی کرے گا. ہم نے صرف اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے. اور جب آپ کنیکٹڈ رہو گے تو خدا آگے آپ کی مدد کرے گا. اگلی آیت میں لکھا تم لڑائیوں اور لڑائیوں کے افواہیں سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ کلام میں لکھا نہ ہوگا. کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی. اس وقت لوگ تم کو عذاب دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے کیا رکھیں گی جی؟ عداوت رکھیں گی. یسوع کے نام کی خاطر تو بھی عداوتیں بھی ہم نے سہنی ہیں. لوگ کہیں گے، میں ایک کرونیکل یونیورسٹی میں ایک دن لیکچر دینے کے لیے گیا. وہاں پہ یوتھ کچھ بچے جو نرسنگ کی گریجویشن کمپلیٹ کر رہے تھے، تو کرسچن سکول تھا. انہوں نے کہا کہ آپ ان بچوں کو آ کے فیتھ کے اوپر تھوڑی سٹڈی دیں. تو میں نے تقریباً 2 گھنٹے وہاں پر ان کے ساتھ گزارے اور ایمان کے اوپر ان کو لیکچرز دیا. اور وہ بچے ساؤتھ افریقہ کی طرف نرسنگ کمپلیٹ کر کے جانے والے تھے. اور چرچ کی جو کرونیکل یونیورسٹی تھی ان کی یہ خواہش تھی کہ ان بچوں کو ایمان میں مضبوط کر کے ایسے ملکوں میں بھیجا جائے. کرسچن سکول ہے نا تو وہ بچوں کی فکر کرتے ہیں. جب ان سے باتیں کر رہا تھا تو بچوں نے کہا کہ کئی دفعہ ہم اپنے ایمان کا اظہار سکول میں یا کالج میں نہیں کرتے. پتہ کیوں؟ کہ ہماری بلی کرتے ہیں یا ہمیں مذاق اڑاتے ہیں ہماری. تو مذاق سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہی نہیں کہ ہم کرسچن ہیں. اسی زپ لگا لینا کہیں دے لیں کرسچن. پتہ ہے کیوں؟ وہ کرتے ہیں ہماری مذاق اڑاتے ہیں. پھر 4-5 لوگ مل جاتے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں، وہ ہمیں جو ہے نا وہ دکھ کرتے ہیں، ہمیں اور ٹاٹ کرتے ہیں. اس طرح سے ہم ایمان کا دفاع کرنے کے بجائے ہم ڈر جاتے ہیں. میں نے کہا بیٹا ابھی تو آپ نے وہ 1000 ثانیے نہیں صحیح، آپ کو تو صرف منہ سے کچھ کہا ہی جا رہا ہے، تو آپ ایمان کا اظہار کرنے سے آپ ختم ہو گئے ہو. تو کل کو جب تکلیفیں آئیں تو آپ کے تو اندر سے وہ بات نکل جائے گی. بچوں کو باتیں سمجھ آئیں. تو
تو میں نے کہا اگر آپ آج ان کا اظہار نہیں کرو گے، شرم سے ڈرو گے، تو کلام کہتا ہے ایک دن میں بھی تمہارے جب سامنے آؤں گا تو میں بھی تم سے شرماؤں گا، میں بھی کہوں گا میں ان کو نہیں جانتا۔ تو لہٰذا کبھی ایمان کا دفاع کرتے ہوئے آپ کو یسوع کی خوشخبری کہیں سنانی ہے تو پلیز، میں تو پہل کرتا ہوں، اس سے پہلے کوئی منہ کھولے میں کہنا میں کرسچن ہوں بھائی، آئی ایم اے بلیور آف جیسس۔ جہاں جہاں میں جاتا ہوں میں یسوع کی خوشخبری دیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور کئی دفعہ تو میں جان بوجھ کے انوالو کرنے کے لیے میں یہ پوچھتا ہوں آپ کس چرچ میں جاتے ہیں؟ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ دہری ہے، یہ خدا کو نہیں مانتا، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاتا، پھر میں کہتا پتر کدی تے جاندے ہو؟ کہنا ہاں جب چھوٹے تھے ہماری ماما انگلی پکڑ کے ہمیں چرچ لے جاتی تھی، پر وہاں سے میری ایونجلزم شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک کنیکشن کرنا ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ بات کرنے کا، تو جیسے ہی رابطہ بحال ہوتا ہے پھر میں شروع ہو جاتا ہوں۔ مجھے اکثر گورے پوچھتے ہیں یار تو کنیکٹ کیسے ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ؟ میں کنیکٹ ہونے کے لیے خدا نے آپ کو روح دیا ہے، اس روح کے ساتھ چلو گے تو خدا خود ہی آپ کو کنیکٹ کرتا چلا جائے گا۔ جب روح کی نہیں سننی، کئی لوگ کہتے ہیں اکثر ٹھاڈے نال نہیں خدا گلاں کرتا ہے، ارے بھائی وہ ان سے باتیں کرتا ہے جو اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، میں صبح سو کے اٹھ رہا تھا، ابھی میری آنکھیں صحیح طرح سے کھلی بھی نہیں تھی اور پاک روح نے میرے ساتھ سرگوشی کرنا شروع کر دی، مجھے نیا کلام ملا ہے اور ویری سون میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا۔ اور وہ کلام پتہ کیا ہے؟ The revelation of Christ اور کراس، کہ یہ صلیب کا مکاشفہ ہے کیا؟ میں آپ کے ساتھ کروں گا شیئر یہ بات، اور میں اس کو سرچ کرنے کے لیے جب میں بہت سے اسکالر کو پڑھنے گیا تو چند ایک نے اس پہ بات کی ہے، ورنہ اس کی پوری یوٹیوب کے اندر مجھے کوئی چیز نہیں ملی۔ میں سرپرائز تھا کہ پاک روح میری توجہ کس طرف لگا رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ صرف خدا کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع کریں، پاک روح تو پہلے ہی کیا کہتے ہیں آپ کو، آپ کے لیے ترسا بیٹھا ہوا ہے، تیار بیٹھا ہوا ہے آپ کے لیے۔ آپ مجھے بتاؤ، باپ کے ساتھ جب بچے ناراض ہوتے ہیں تو باپ جو ہے نا وہ اندر سے ڈسٹرب ہوتا ہے کہ یار میرے بچے کب میرے ساتھ واپس آئیں گے۔ آپ مسلم بیٹے کی کہانی سے واقف ہو، ہے نا؟ کیا کرتا تھا باپ؟ ہر روز جا کے کناروں پہ جا کے کھڑا ہوتا ہوگا، میرا بیٹا کب آئے گا، بیٹا کب آئے گا۔ لیکن جس دن وہ بیٹا آیا، سنیے غور سے جو میں بات کرنے لگا ہوں، بات یہ ہے کہ یسوع اور مسیح نے جب وہ تمثیل بتائی تو کلام کہتا ہے کہ اس کا باپ گھر میں بند ہو کے ٹی وی نہیں دیکھ رہا تھا، اس کا باپ آلریڈی اپنے بیٹے کا کیا کر رہا تھا؟ انتظار کا۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ خدا جو ہے وہ کتنا ترسا بیٹھا رہتا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اور بائبل مقدس میں اگر آپ لوکا کی انجیل پڑھیں گے تو لوکا کی انجیل میں لکھا ہے 19 باب کی 10ویں آیت میں، خدا کا بیٹا کھوئے وہ کو ڈھونڈنے اور کیا کرنے آیا جی؟ نجات دینے کے لیے آیا۔ This is the purpose. Jesus came on the earth. یسوع زمین پہ آیا تھا ہمیں نجات دینے کے لیے، ہمیں رہائی دینے کے لیے، ہمیں مخلصی دینے کے لیے۔ تو یہ جو کنیکٹڈ ود گاڈ ہے، خدا کے ساتھ ہمیں جو اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا ہمیں نجات کے پیالے میں سے کیا کرنا ہے؟ پلانا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے آخری 7 دن جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو اس زمین پر جو کچھ اس کے سپرد کام ہوا تھا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ان 7 دنوں میں خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو متحرک کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یسوع مسیح اپنے پلان کے مطابق چل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب ذرا غور سے سنیے گا جو میں بات کرنے لگا ہوں۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح ہر روز اپنے باپ کے ساتھ کنیکٹ رہتا تھا۔ تبھی تو یسوع مسیح کو سارے پلان یاد ہوتے تھے، صبح کی ہونا ہے، دوپہرے کی ہونا ہے، شامی کی ہونا ہے۔ لیکن وہ ساری رات خدا کے ساتھ وقت گزارتا تھا، تو صبح اٹھ کے تھلے موزے، عجیب کام۔ ہماری ساری رات سونے میں گزرتی ہے، دن کاموں میں گزرتے ہیں، اور رابطہ خدا کے ساتھ شاید کبھی ہوتا ہے۔ میں کسی کی پرسنل لائف کو نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں
کہ جو کنیکٹ رہتا ہے، کلام میں لکھا ہے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی کسی کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، لیکن اتنا ہم ضرور جانتے ہیں اگر کوئی ہرا درخت ہے اور پھلوں سے لدا ہوا ہے، دیکھیں وہ خود پہچانا جاتا ہے، اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یسوع مسیح کو کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ یسوع مسیح کو کوئی ضرورت نہیں کہنے کی۔ وجہ پیچھے کیا ہے کہ یسوع کے کام بتاتے ہیں، who is he۔ آپ پڑھیں 5واں باب 6واں باب 7واں باب یوحنا کی انجیل، کلام میں لکھے ہیں میرے کام ہیں، یہ بتائیں گے تمہیں ہوا ہے ہمدا ہے۔ آج ہم چرچ کے ساتھ لنک ہوتے ہیں، سنیے ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں، ہمارے کام بتا رہے ہوتے ہیں، ہم کتنا خدا کے ساتھ انٹیمیسی میں یا اس کی رفاقت میں رہتے ہیں، ہمارے کام روز مرہ کے 7 دن ہمیں بتاتے ہیں۔ یہ جو 1 گھنٹہ ہم چرچ میں گزارتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کتنے نعرے یہاں پہ کھڑے ہو کے لگاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کتنی زوردار پرستش کرتے ہیں، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا اچھا کلام سناتے ہیں لائک می۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ باقی کے 7 دن کیسے گزارتے ہیں۔ اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں۔ ہماری شامیں کہاں گزرتی ہیں، ہمارے دن کہاں گزرتے ہیں، ہمارے اوقات کہاں گزرتے ہیں، ہم کن کن مصروفیات میں رہتے ہیں، یہ میٹر کرتے ہیں۔ اور جب یہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں، آج بڑی پیاری ایک بچے نے بات کی ہے، آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ۔ ہم گفتگو کر رہے تھے آج، اس نے کہا کہ یہ جو میوزک ہم سنتے ہیں، یہ ہمارے اندر میوزک جو ہے وہ اس طرح سے ڈیول کے راستے بناتی ہے، اور اس طرح ہماری روح کے اندر چیزیں جب اترتی ہیں تو پھر اس طرح ہم اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے پھر اس کے وسیلہ سے ہمارے اندر وہ چیزیں ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ان کا انٹرسٹ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ وہ بچہ میوزک کے ساتھ ریلیٹڈ تھا، اس نے اسی طریقے سے بات کی، تو میں نے کہا بیٹا سن میری بات، جب تو نے یہ بات کی تو اب اس کا جواب بھی سن۔ سادہ سا جواب یہ ہے کہ جو کوئی جس شوق یا جس بھی فیلڈ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اسی فیلڈ کے ساتھ ابلیس بھی وار کرتا ہے، اور خدا اسی فیلڈ کے ساتھ اسے اٹھا کر کھڑا کر کے استعمال و خرچ بھی کرتا ہے۔ میں نے مثال دی ساؤل کی۔ ساؤل بڑا ایگریسو، غصے والا، بڑا وہ خدا کی غیرت رکھنے والا ہے، ایک بہادر نوجوان تھا۔ پترس کو خدمت دی چرچ کے اندر، لیکن ساؤل کو خدمت چرچ کے اندر نہیں دی۔ انہیں بولا پتر تین اوتھے کلانگا جتنے ڈنڈے بھی پہنے نے، جتنے تینوں جا کے خوشخبری سنان دی خاطر تینوں لان تان بھی سہنی پائے گی، جتنے تینوں ٹھڈے بھی پہن گے، جتنے تینوں پہاڑیاں تو بھی سٹیا جائے گا، جتنے تینوں کوڑے بھی پہن گے۔ اور پولس رسول وہ شخص ہے جو ساؤل تھا، لکھا 1 کم 40، کتنے اس کو کوڑے لگے؟ 5 ٹائم۔ کتنے؟ ماڑا بندہ ایک اور ہی نہیں سہ سکتا۔ 1 کم 40، 1 کم 40، سر جی ٹوٹل کرو ہاں ذرا کتنے ہوتے ہیں؟ 39 انٹو 5، 80، 160، 195۔ چلو یہ سن لو، انہیں کیلکولیٹر سے کیتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 195۔ یار ایک بندے دی کمر تے 195 کوڑے لگے ہون، او دی کمر دا کی حال ہوئے گا دسو؟ بینت بھی ابھی دیکھو انسر صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو کوڑے الگ تھے، ان گنت بینت الگ تھے۔ آپ اندازہ کرو وہ شخص خداوند کی خدمت جب کر رہا ہوگا، منادی کر رہا ہوگا، تے او دی کمر دا کی حال ہوندا ہوئے گا۔ بچارا ہر وقت دی کمر تو کپڑا تو چک کے دیکھا کہ کیا یار پلوس تیرے نال ہویا کی ہے، کیا اس کا کیا باڈی کا حال کیا ہوگا؟ لیکن پھر بھی کہتا ہے مرنا میرے لیے مسیح، جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع۔ جینا میرے لیے اور مرنا، لو جی جیندے ہے مسیح دی خاطر، لیکن کوڑے ہی کوڑے۔ ایک کدھر دا مسیح بھی ایسی دیکھیں پروسپیرٹی، اچھی گڈی مل جائے، بنگلہ مل جائے، کار مل جائے،
जय मसीदी नारे फिर किड़े होंगे ने जय मसीदी अच्छा बिजनेस में जो कारोबार मिल जाए जय मसीदी तो जे 40 कोड़े लगे तो जय मसीदी निकलेगी जय मसीह की निकलेगी निकलनी चाहिए कभी निकलनी चाहिए। सर जी मैं बात कर रहा हूं जिस टैलेंट में आप हैं जिस क्वालिटी के अंदर आपके अंदर बिल्ट इन क्वालिटी है सुनिए खुदा आपको उसी पैराए में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। फिर मैंने डेविड की मिसाल दी। डेविड की मिसाल क्या है? डेविड एक्चुअली बड़ा निडर और खुदा के साथ कनेक्ट रहने वाला बंदा था और डेविड को जब ये पता चला कि जाति जूलियत पिछले 40 दिनों से मुसलसल खुदा उनकी कौम को टफ टाइम दे रहा है तो जब उसे पता चला उसने कहा यार मेरे भेड़े चराते हुए जब शेर अक्सर आते थे ना तो मैं उनको जबड़े से पकड़कर चीर देता था है ना। उन्हें कहा जिमें एनिमल्स के अंदर या जानवरों के अंदर वो किंग ऑफ द जंगल है मैंने ਉਹਨੂੰ नहीं छड़िया तो ये इंसाना चो अपने आप किंग समझता होगा मेरे लिए शेर भी वही सी थे ये जानवर जाति जूलियत भी वही है। आप अंदाजा करो खुदा ने किसी साउल बादशाह को उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि साउल भी बहुत बड़ा फाइटर था खुदा ने उसको इस्तेमाल नहीं किया कि उसके अंदर वो जुर्रत नहीं थी। डेविड के अंदर ये जुर्रत थी उसके अंदर ये मुकाशफा था कि खुदा ने जिस शेर को मेरे सामने कर दिया और मैंने शेर के जबड़े को चीर कर 2 टुकड़े कर दिया था ये जाति जूलियत भी कोई ऐसे ही जानवर होगा। तो कलाम कहता है एक ही गुलेले में डाला हुआ उसका एक चिकना पत्थर ही उसकी मौत का सबब बन गया और उसी की तलवार उसने उसको तलवार सन लेकिन वो बेचारे को तो कुछ है ना वो कोल गया उसने सर काटने के लिए उसी का हथियार उठाया और उसकी सर को उसके तन से जुदा कर दिया और फिर उसका सर पकड़ के वो इस्राएल में गया। लो ये देखो डरट है सो लो आप अंदाजा करो कि खुदा आपके टैलेंट को कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। लेकिन सुनिए अबलीस भी आपके टैलेंट को उतनी ही खूबसूरती से इस्तेमाल करता है ना। लिहाजा हमने इम्तियाज हमने करना है हमने किसकी बात सुननी है और अगर इम्तियाज हमने सही कर लिया तो फिर कामयाबी हमारी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कलाम में लिखा है कि यूहन्ना की इंजील 12वें बाब में निकालिए जरा यूहन्ना की इंजील 12वां बाब और आयत नंबर 12वें बाब की मैं 12 से पढ़ूंगा 12 जॉन चैप्टर 12 वर्स नंबर 12। यहां पे लिखा है दूसरे दिन बहुत से लोगों ने ईद में आए थे ये सुनकर यीशु यरूशलेम में आता है खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है। आगे क्या लिखा है? इस्राएल का बादशाह है। लेकिन वो तो कह रहे हैं भाई साडा बादशाह नहीं है। देखिए वो इस्राएल का बादशाह है। आपको पता है यीशु मसीह को जब सलीब दिया गया तो उसके पीछे लिख दिया गया ये इसराइलियों का बादशाह है और ये बकायदा फकी फरीसी उसके बाद गए थे पुलिस के पास दोबारा कि सर जी ए वाला जो खुतबा पीछे लिखा जी हटाओ। उन्होंने कहा मैंने जो लिख दिया हुण भावें मनो या ना मनो। जब वो लिखा गया तो आते जाते लोगों ने पढ़ा होगा ये जिसको लटकाया गया है ये कौन है? इस्राएल का बादशाह है। सुनिए यीशु मसीह इससे पहले कि आप ये देखें आपको दुआ रुबानी सिखाई गई है ना। आपने अक्सर पढ़ा है दुआ रुबानी तो सबको जुबानी आती है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए। आगे क्या लिखा है? ये जो तेरी बादशाही है ना ये यीशु के आगे सरेंडर करने का नाम है। अब मुझे बताइए सुनिए गौर से अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं ना तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलते हैं। नहीं चलेंगे तो कहेंगे भाई जी सॉरी कल से आपने नहीं आना। अगर खुदाम की बादशाही के नीचे आप रह रहे हैं और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करेंगे तो क्या आप समझते हैं कि इट्स ओके? अगर वाकई मैं और आप मसीही हैं तो दुआ रुबानी में ये आयत हम पढ़ते हैं अब्बा तेरे बेटे यीशु की बादशाही मेरी जिंदगी में आए और जब उसकी बादशाही को मांगते हैं
Then Jesus said, follow me. یسوع مسیح کہتا ہے میرے پیچھے آ جاؤ. اور جب یسوع یہ کہہ رہے میرے پیچھے آ جاؤ تو میں اس میں سے دیکھ رہا تھا کہ شاگرد یسوع کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. اور یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے 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 ایسی مضبوط تعلیم انہیں مل گئی تھی کہ یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے سنیے 11 شاگرد شہید ہوئے ہیں. فزیکل موت نہیں مرے. کیا ہوئے؟ شہید ہوئے. یسوع کی خاطر مر مٹے. کسی کو آروں سے چیر دیا گیا ہے, 2 ٹانگیں پکڑ کے بیچ میں سے چیر دیا گیا ہے. آپ اندازہ کریں یسوع کی خاطر تو یہ ہوتا ہے. کسی کو جانور کی کھال کے اندر بند کر کے اوپر سے سی دیا گیا, توپے چھوڑ دے. جی میں توپ نے اپنا زور بخایا, کھال جو ہے وہ اکڑی ہے, اور جیسی اکڑی ان کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹی اور اندر چیختے چیختے مر گئے. اور یہ آپ کو عبرانیوں 11ویں باب میں ساری تفسیر ملے گی. خدا کے ساتھ جڑنے والے کو اتنے ایزی نہیں وقت گزار کے گئے. اور ابھی میں نے آپ کو 24ویں باب میں میں نے آپ کو پڑھوا بھی دیا ہے, متی 24 میں. اخیر زمانہ میں ایسا ہوگا کہ لوگ میرے نام کی خاطر تم سے کیا رکھیں گے؟ عداوت رکھیں گے. ابھی تو یہ عداوت ہم نے سن نہیں, سہنی ہے ہم نے. ہو سکتا ہے انہی ملکوں میں ہمارے بچے آنے والے وقتوں میں اس یسوع نام کی خاطر عداوتیں سہیں. لیکن اگر ہم نے ان کو ٹرین نہ کیا تو یہ بچے باغی ہو جائیں گے. اس لیے آج سے ٹرین کرنا ہے اپنے بچوں کے. لکھا ہے اپنے لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے. ابھی سے انہیں ٹرین کرنا ہے. پھر اسرائیل کا بادشاہ جب یسوع گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا, جیسا کہ لکھا ہے سیون کی بیٹی تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار آتا ہے. اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں آگے لکھا ہے نہ سمجھے, لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. دیکھو آج ہم یسوع کے ساتھ جڑے رہنے کے وسیلہ سے آپ یقین مانیں جتنے اس وقت ہمارے ساتھ بچے ہیں, کئی ایسے بچے ہیں جو کہتے ہیں کہ سر جی یہ باتیں ہم نے تو کبھی پہلے سنی نہیں تھی. کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ یہ کلیسا کو بتاتے ہیں کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں, ہم خداوند کے راست باز بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہم گناہ گار تھے, لیکن ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ آیت لوکا کی 19:10 میں خدا کا بیٹا کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے, آگے کیا لکھا ہے, نجات دینے آیا ہے. تو نجات کا مطلب بھی کیا ہے کہ ہم لوگ دنیا میں گناہ کی غلامی میں پھنسے ہوئے تھے. خدا نے اپنے بیٹے کی بادشاہی میں ہمیں قبول کر لیا. سنیے جتنے خدا کے بیٹے کی بادشاہی میں آ چکے ہیں وہ گناہ گار نہیں ہے, وہ راست باز ہے. اور یہ راست بازی کہاں سے ملتی ہے؟ یہ آپ جب گڈ فرائیڈے میں آؤ گے تو پھر پتہ چلے گی راست بازی آتی کہاں سے ہے. یہ گڈ فرائیڈے پہ آپ کو پتہ چلے گا. جب لیزلی بھائی یہ سنائیں گے نا اٹ از فنش, پھر پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, اٹ از فنش میں چھپی ہوئی ہماری راست بازی چھپی ہوئی ہے. جی آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ پریز دا لارڈ, ہاللیلویا. میرے ساتھ مل کے ذرا نکالیے فلپیوں 2 باب اس کی 10ویں اور 11ویں ہے. فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے, اس کا 2 باب اور 9ویں اور 10ویں آیت. فلپیوں 2 باب کیا لکھا بیٹا یہاں پہ؟ اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے ٹکے, خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا, خواہ ان کا جو زمین کے نیچے. جی آگے کیا لکھا ہے؟ اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. جی یہاں پہ لکھا ہے اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند, لیکن 8ویں آیت بلکہ 6ٹھی آیت سے پڑھتا ہوں آپ کے لیے. لکھا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا. آپ کو پتا ہے کہ یسوع ہمسیلف خدا تھا. وہ اپنے لیے ایک ٹائٹل استعمال کرتا تھا, ابن آدم. یسوع مسیح ابن خدا استعمال ٹائٹل نہیں زیادہ کرتا تھا. سب سے زیادہ ٹائٹل اگر یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے دوران استعمال کیا ہے تو ابن آدم استعمال کیا ہے. اس کے پیچھے وجہ ہے ابن آدم ٹائٹل استعمال کرنے کی, کہ خدا کو تو کبھی موت نہیں ہے لیکن ابن آدم کو موت ہے. تو یسوع تو مرنے ہی آیا تھا زمین کے اوپر,
یسوع تو ہماری خاطر ہمارا فدیہ دینے کے لیے آیا تھا، اسی لیے ابن داؤد کہا گیا، ابن آدم کہا گیا ہے اسے، اور وہ اس ٹائٹل سے خوش بھی تھا۔ اور یہ آپ کو ملے گا بھی پیشن گوئی بھی کے طور پر بھی ہے، دانیل نامے باب کے اندر بھی آپ کو ملے گا، 7 باب کی نامے آیت میں بھی آپ کو ملے گا۔ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کیوں یسوع اس ٹائٹل کو پسند کرتا تھا، کیونکہ یسوع انسانوں کا ریپرزینٹیٹو بن کر انسانوں کی موت کو آخری دم تک پہنچانا چاہتا تھا، چونکہ انسان موت کے ڈر سے خائف تھے، اور یسوع مسیح اس لیے ابن آدم بنا تھا تاکہ ہماری اور آپ کی موت کو لے لے، اور جس کو موت پر اختیار حاصل تھا اس کے سر کو کچلے یسوع مسیح کے نام سے۔ اور یسوع مسیح نے آخری آدم بن کر ہمارے حصے کی موت کو اس لیے لیا تاکہ اس کو فتح میں تبدیل کر دے۔ This is the reason Jesus came in a flesh۔ یہ وجہ تھی یسوع زمین پر بدن لے کے آیا تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ان کو قبضہ رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ خالی کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ میں ایک دن یہاں پہ کلام سنا تھا، اپنے آپ کو خالی کر دو، اندر کی چیزیں خیرات کر دو، یہ لفظ لکھا ہے، اندر کی چیزیں خیرات کر دو۔ اور یسوع مسیح نے اندر کی چیزیں جو انسان کے اندر اس کو خیرات کر دیا، خالی کر دیا، اور لکھا آگے خادم کی صورت اختیار کی۔ یہ خادم بنا تھا یسوع، جو سفید گھوڑے پہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے نا سوار ہے، اس نے گدھی کو پسند کر لیا۔ ایکچولی وہ ڈیزرونگ پرسن کس کے لیے ہے؟ سفید گھوڑے کا، لیکن اس نے گدھی کا انتخاب کر لیا۔ سنیے، جب تک کلام میں لکھا ہے گیہوں کا دانہ مٹی میں مل نہیں جاتا، وہ سرفرازی نہیں پاتا، یا وہ پھلدار درخت نہیں بنتا۔ یہ 12ویں باب میں لکھا ہوا ہے لوکا۔ اور یسوع ہماری خاطر مٹی سے مٹی مل گیا، اسی لیے تو سونا اگل دیا خدا نے۔ اور یہ زبور 89 میں بھی لکھا ہے کہ جیڑی مٹی اونٹ کٹارے اگائے گی، یسوع مسیح دے مٹی چ جان دی وجہ نہ اب وہ پھلدار درخت بن جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ ایسی بات تھوڑی ہے، یسوع مسیح مٹی میں ایسے نہیں کیا، سنیے، ہماری مٹی کو بھی پاک کرنے کے لیے کیا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر۔ انسانی شکل میں لفظ آگے پڑھیں، ظاہر۔ اس کا مطلب کیا ہے انسانی شکل میں ظاہر ہو کر؟ اس کا مطلب کیا ہے انسانی شکل میں؟ اس کا مطلب ہے وہ انسان نہیں تھا لیکن انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ کیوں ظاہر ہوا؟ تاکہ انسانوں کا فدیہ دے کر انسانوں کو اپنے پاس دوبارہ بحال کر سکے۔ This is the reason۔ جی، ظاہر ہوا، ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک فرمانبردار رہا، موت، بلکہ کیا لکھا آگے؟ صلیبی موت ظاہر جو ہے وہ برداشت کی۔ اور آگے لکھا ہے اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ آسمان کے ان کے زمین کے نیچے ہیں۔ اس لیے خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے یسوع مسیح خداوند ہے۔ جلال خدا باپ کا ظاہر ہونا ہے تو کیا نام ہے؟ یسوع مسیح خداوند ہے۔ انٹیمیسی وتھ گاڈ دیکھے بیٹے کی اور باپ کی۔ اور یہ یہاں پر ہی نہیں لکھا، جب خداوند یوحنا کا آسمان پر لے گیا نا، یہ آخری بات کروں گا پھر اس کلام کو میں بند کروں گا۔ آسمان پر خدا نے یوحنا کو یہ سب کچھ دکھایا، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب ہے، آخری کتاب، وہاں ہم آخری حوالہ دیکھیں گے۔ اور مکاشفہ 7ویں باب کو ذرا نکالیے، مکاشفہ کی کتاب اس کا 7واں باب نکالیے، اور آیت نمبر میں 9 آیت سے میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں۔ 7واں باب اور 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، ایک بھیڑ آپ نے یہاں پر بھی دیکھی ہے نا، جو ہجوم کی صورت میں یسوع مسیح کو ہوشنا مبارک ہے، وہ جو خدا ان کے نام سے کہتی ہے۔ ایک وہ بھیڑ تھی اور اب ایک یہ بھیڑ ہے۔ سنیے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایسی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر بھی ایک بھیڑ ہے، لیکن یہ بھیڑ کون ہے؟ سفید جامے پہنے، اور آگے کیا لکھا ہے؟ کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے، تخت اور برہ کے آگے
खड़ी है। लो जी, ऐ भी तो खजूर दी डालियां फाड़ के खलोते हैं ना, लेकिन ये कौन है? सफेद जामे पाए हुए। ये कलीसिया की पहचान है। फिर गौर से सुनिए, ये जो खजूर की डालियां पकड़ी हुई कलीसिया है ना, ये वो कलीसिया है जिन्होंने सफेद जामे पहने हैं। और पता है ये कौन सी कलीसिया है? इसमें पढ़ा, ये कौन सी कलीसिया है? ये जो आप बैठे हुए हो, ये है सफेद जामे पहने हुए। और जिसको सफेद जामे खुदा पहना रहा है, क्या वो गुनाहगार हो सकती है? बोलिए, खुदा हम तेरा शुक्र हो कि तूने हमें सफेद जामे पहनाए, और हम वेरी सून हम तेरे बेटे यीशु के तख्त के सामने खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये एक कलीसिया जमीन पे, मैंने आपको आसमानी कलीसिया की शक्ल दिखाई है। और यहाँ पर आगे लिखा है, 10वीं आयत में लिखा हुआ है, ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, वो बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है, नजात हमारे खुदा की तरफ से जो तख्त पर बैठा है, और बर्रा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों दानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्रगुजारी, इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा की हो। आगे लिखा है, आमीन। जमीनी यरूशलेम में एक भीड़ थी, और मैंने आपको आसमानी यरूशलेम, जो आसमान से खुदा के यरूशलेम की तरफ इशारा करता है, मुकाशफे की किताब में वो भीड़ दिखाई है जो सफेद जामे पहने हुए, हाथों में खजूरों की डालियां लेते हुए खुदावंद को कहेंगे, तू ही है तमजीद, हम तो बुजुर्गी के लायक। आमीन एंड गॉड ब्लेस।